डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी, भूख न लगना, कुव्वत हाफ़ज़े की कमी, काम करने को दिल न चाहना, रोने को दिल चाहना। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदा नचीज़ का सलाम। आज हम डिप्रेशन जो इस वक्त दिमागी अवारस में अमराज में सबसे बड़ा है, अमेरिका और जदीद ममालिक में ये प्रॉब्लम तकरीबन 30% लोगों से भी ज़्यादा लोगों को है। लेकिन इस प्रॉब्लम से जो और बीमारियां पैदा होती हैं वो तकरीबन 70% के करीब हैं। इसी डिप्रेशन से पैदा होती हैं, स्ट्रेस से पैदा होती हैं। ये ऐसी एक प्रॉब्लम है जो आम आदमी को एक आदमी ठीक नज़र आता है, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर, दिमागी तौर पर वो इंतहाई बीमार होता है, लागर होता है। उसका किसी काम करने को दिल नहीं करता और रोटी भी छोड़ देते हैं कुछ लोग काम पे जाते ही नहीं हैं, कुछ लोगों को हर वक्त सैड सैड उदास उदास रहते हैं। किसी को किसी बात की स्ट्रेस होती है, किसी को किसी बात की टेंशन होती है। ये शुरू में होता यूं है दोस्तों कि किसी बात पर किसी वजह से अगर टेंशन आपकी एक दिन से ज़्यादा रह जाए, 2 दिन तक रह जाए, तो ये टेंशन इसको कहेंगे, सिंपल कहेंगे कि किसी काम की वजह से, कोई फौतगी की वजह से, कुछ माली नुकसान की वजह से, किसी काम की रुकावट में आने की वजह से आदमी थोड़ा सा टेंशन लेता है। टेंशन में आदमी, कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसा कर जाते हैं जो आम रूटीन में नहीं हो सकता। वो थोड़ी सी टेंशन लेते हैं, थोड़ी सी वो लेते हैं, परेशानी लेते हैं और उस काम को भरपूर अंदाज से और बड़ी जो है ना हाई लेवल पे कर देती है। लेकिन अगर यही टेंशन ज़्यादा टाइम रहे तो ये स्ट्रेस में बदल जाता है, और यही स्ट्रेस अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो ये डिप्रेशन में चला जाता है। तो आज डिप्रेशन के हवाले से हम बात करते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन के हवाले से। तो ऐसे लोग जो टेंशन में हैं और जो जिनको ख़तरा है स्ट्रेस में जाने का, जो स्ट्रेस में जिनको खुद को एहसास है, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए को मज़ीद आगे ना जाए डिप्रेशन की तरफ, ताकि फिर डिप्रेशन में जब चले जाते हैं तो फिर उनका इलाज अद्वियात के अलावा, मेडिकेशन के अलावा और कोई नहीं होता। लेकिन शुरू में जब उसको खुद को एहसास हो जाए कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं क्यों बार बार एक ही ख्याल मेरे दिमाग पर रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही लोगों पे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे एक एक बात पे गुस्सा क्यों आ जाता है, जब उसको ये महसूस होने लगे तो वो खुद अपना ट्रीट कर सकता है। आज हम उसका इब्तदाई इलाज के हवाले से टेंशन और स्ट्रेस के दरमियान जो पीरियड है या स्ट्रेस में जो है उसका हम ट्रीटमेंट बताते हैं कि कैसे इससे निकला जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जब शाम को सोने लगें, ये हर आदमी के लिए है वैसे, जब शाम को सोने लगें तो वो पूरे दिन की मसरूफियात को रिकॉल करें, दिमाग में दोहराएं। तो उसमें ये देखें कि आपके बहुत सारे आज काम बहुत शानदार हुए होंगे। जितने भी काम आपके शानदार हुए हैं उनको भी दिमाग में हिलाएं और अपने आप को शाबाश दें। ऐसे नहीं करना, एक बेहतर ये है कि कागज़ पर लिख लें। आज पूरे दिन शाम के वक्त जब सोने लगे तो कागज़ आपके पास, पेंसिल होनी चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आज कौन कौन सा काम मेरा भरपूर अच्छा हुआ है उनको लिखें और ख़ुद को शाबाश दें। शाबाश शबीर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने आज बहुत हिम्मत की। एक तो ये करना है कि पूरे दिन को एक एक करके 3-3 बार अपने आप को उस काम के अच्छा होने पर शाबाश देनी है। दूसरी बात यह है कि सुबह उठकर जब सुबह जागें तो ये देखें, काउंट करें कि मालिक ने आपको कौन कौन सी नेमतें दी हैं। ये था रात का काम। अब सुबह उठकर क्या करना है? सुबह उठकर एक कागज़ पेंसिल लें और उस पर लिखें कि मालिक ने कौन कौन सी आपको नेमतें अता की हैं, उनका नाम लिखते जाएं। मालिक ने आपको आंख दी है, लिख दें। मालिक ने आपको जो है ना चेहरा खूबसूरत दिया है, लिख दें। मालिक ने आपको दांत खूबसूरत दिए हैं, लिख दें। मालिक ने आपको जो है ना सेहत अच्छी दी है, लिख दें। मालिक ने आपके कान बनाए हैं जिनसे आप सुनते हैं, लिख दें। इस तरह हर एक चीज़। और
گھر میں جو جو چیز اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے، رشتے ناتے مال اسباب، وہ ایک کاغذ پر لکھتے جائیں۔ پھر لکھنے کے بعد دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ دیکھیں کہ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اپنے لکھے ہوئے کو پڑھیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے بہترین خوبصورت آنکھیں عطا کی ہیں جس سے میں تیری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ یا اللہ تیری دی ہوئی یہ آنکھوں والی نعمت بہت عظیم ہے۔ 3 دفعہ ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کریں صبح اٹھ کر، اور اس کو لکھ لیا کریں۔ پھر چارپائی سے اٹھنے سے پہلے، چارپائی سے نیچے جانے سے پہلے دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں جس نے آج کا دن مہلت کے طور پر آپ کو دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو دین اسلام دیا اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اپنے امی ابو کا شکر ادا کریں دل میں، آپ تھوڑا سا آپ کی آواز آپ کے کانوں تک آنی چاہیے۔ امی ابو آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ نے مجھے جو ہے نا آپ کے وطن سے میں پیدا ہوا، اور میں اس وقت آپ مجھے کیئر کیا جب مجھے نہ ہی دودھ پینے کا پتہ تھا نہ ہی واش روم کا پتہ تھا۔ آپ نے مجھے پالا پوسا، مجھے جوان کیا، میری تربیت کی، مجھے کھلایا پلایا، مجھے پہنایا، مجھے بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ اس کے بعد ان اساتذہ کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو پرائمری سے لے کر آخری ڈگری تک پڑھایا ہے۔ جن جن اساتذہ کے آپ کو نام آتے ہیں ان کا نام لے کر شکریہ ادا کرتے جائیں۔ پھر ان چند دوستوں کا، ان احباب کا، ان مہربانوں کا، ان موسنوں کا جن کی وجہ سے آپ موجودہ پوزیشن پہ ہے۔ جس سیاستدان نے آپ کی مدد کی اس کا شکریہ ادا کریں، کسی افسر نے مدد کی اس کا شکریہ ادا کریں، کسی رشتہ دار نے مدد کی اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہوتا ہے نا، ہمارے لوگوں کا، وہ ہوتا ہے ہم جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں، سنتے کم ہیں۔ اس کا بہترین ٹپس یہ ہے کہ جب بھی دوستوں میں جائیں اپنا تعارف مختصر سے الفاظ میں کرائیں۔ جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے غلام شبیر سامٹیا کہتے ہیں، میں لیا سے ہوں، بس اتنا کافی ہے، یا تھوڑا سا اور کرتے، لیکن دوسرے کا تعارف تفصیل سے سنیں، اس کو پوچھیں آپ کہاں سے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کون کون سے ہیں، بڑی تفصیل سے سنیں تاکہ اس کو زیادہ بولنے کا موقع ملے، آپ کم بولیں۔ زبردست یہ ٹپس ہے۔ اس کے علاوہ جو اور ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کوئی مشغلہ بنائیں جو بھی آپ کو اچھا ہو، اور اس مشغلے جو آپ جتنے کام کرتے ہیں ان کی لسٹ بنائیں، اور ان میں سے ایک ایسا مشغلہ منتخب کریں جو آپ کو پسند ہے، اور وہ روزانہ کریں۔ جس طرح میرا یہ مشغلہ ہے، میری یہ روٹین ہے، کتابیں پڑھنا، اور آپ لوگوں سے مخاطب ہونا، آپ لوگوں سے باتیں کرنا، یہ مشغلہ بنائیں اور اس کو روزانہ کریں، اور بلا روک ٹوک کریں اور شوق سے کریں۔ دوسرا، 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں انسان کے اندر میں، ایک منفی سوچ ہوتی ہے، ایک مثبت سوچ ہوتی ہے۔ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں، منفی سوچ سے نجات پائیں۔ منفی سوچیں آتی ہیں، جو ہی ہم کسی کا نام لیتے ہیں ہمارے سامنے اس کی تمام خامیاں کی لسٹ بن کے دماغ میں آ جاتی ہے، ان کو کہیں چاہے ان کی اچھی باتیں کوئی سوچیں، ان کو ذہن میں لائیں۔ اسی طرح جو چیز بھی دیکھیں اس کا اچھا پہلو دیکھیں۔ سوچ اچھی ہوگی تو آپ کے جسمانی اعضاء بھی اچھے ہوں گے۔ جب بات ہو رہی تھی ڈپریشن کا بھی ہماری صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، جی ایگزائٹی میں، ٹینشن میں، سٹریس میں، ڈپریشن کی وجہ سے آپ کا سب سے زیادہ ڈسٹرب معدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو گیس ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے نا معدے کا السر ہو جاتا ہے، اور دماغ ڈپریشن ہوتا ہے، آپ کی روزمرہ کی ڈیوٹی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈپریشن میں کچھ لوگوں کو جو ہے نا بازو میں درد ہونے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو چھاتی میں درد ہونے لگتا ہے، کچھ ڈپریشن میں کچھ لوگوں کے گھٹنے درد کرنے لگتے ہیں۔ ڈپریشن 80% بیماریوں کا مین کاز ہے، اس کے بعد دوسرے وہ بیماری آتی ہے۔ اسی طرح منفی سوچ سے ہمارے دماغ میں بہت ہلچل پیدا ہوتی ہے۔
جہاں تک ہم منفی سوچ کی بات کرتے ہیں، ہمارے اندر دو قسم کا خوف پایا جاتا ہے، ایک ماضی کا اور ایک مستقبل کا۔ ماضی کا خوف یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں ہمارے جو ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہمارا کوئی تلخ تجربہ ہوا ہوتا ہے، ہم کسی برے وقت سے گزرے ہوتے ہیں، وہ ہم بھلا نہیں پاتے۔ ہم یاد کرتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ بات کہی تھی، میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، بھائی نے یہ بات کہی تھی، ہمسائے نے یہ بات زیادتی کی تھی، فلاں نے میرے ساتھ یہ برا کیا تھا۔ ہم وہ اس کی پچھلے ماضی کو، اس لوگوں کی گئی اپنے ساتھ زیادتیوں کو، ناانصافیوں کو ہم یاد کر کر کے کڑتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمارا دماغ اور خراب ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا، ہم بلا وجہ طور پر کل سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ ہمیں کل سے پر امید ہونا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ جیسا ہم سوچتے ہیں نا، مالک ویسا ہی عطا کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کل کی بات بتاؤں۔ کل صبح میں جلدی جاگ گیا، تو جو ہی جاگا میں نے اپنی روزمرہ کی مصروفیت کے بعد میں نے دیکھا تو ٹائم ہو رہا تھا 7:10۔ میں نے سوچا کہ موبائل دیکھ لو۔ موبائل دیکھا تو اس پہ سب سے پہلے لکھا ہوا تھا کراچی کی یک بستہ ٹھنڈی ہوائیں۔ میں نے سوچا ادھر کا ٹمپریچر دیکھوں، ادھر دیکھا تو وہ کل تھا غالباً 2 پہ یا 1 پہ تھا ٹمپریچر صبح کا۔ تو میں نے کہا واہ اتنی ٹھنڈ ہے۔ میں باہر صرف اور صرف کوٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، ایسے بیٹھا تھا بیڈ پہ، تو مجھے ٹھنڈک لگنے لگ گئی بھی اتنی سردی ہے، اور میں نے رضائی لپیٹ لی اور رضائی میں کچھ دیر کانپتے ہوئے پڑا رہا۔ پھر نیند آ گئی، میری آنکھ دوبارہ کھلی 2 گھنٹے بعد۔ یہ سوچ کا اثر تھا۔ میں نے ایک بری خبر پڑھی، اس کا اثر دماغ پہ ہوا، دماغ میں سوچ پیدا ہوئی کہ بہت ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، 1 پہ ٹمپریچر آ گیا ہے۔ اس ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے سردی لگنے لگ گئی، اور میں نے بستر لپیٹا ہوا دوبارہ کھولا اور رضائی میں گھس گیا۔ سوچ سے بہت کچھ ہوتا ہے دوست۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی لسٹ بناؤ اور ان کو آنکھیں بند کر کے کہو تم لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ روزانہ لوگوں کو معاف کیا کریں، لسٹ ایک دن بنائیں، پھر اس کو جو ہے نا روزانہ کال کر کے یا ویسے کہہ دیا کرو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا ہے۔ دیکھیں آپ کو ایسا سکون نصیب ہوگا جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح روزانہ کسی نہ کسی غریب کی مدد کر دیا کریں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ضرور کیا کریں جس کا کوئی گواہ نہ ہو۔ ایک ایسی نیکی کیا کریں جس کا کوئی گواہ نہ ہو۔ دوسرا، لوگوں سے میل جول بڑھائیں، مسجد میں، محلے میں، یہ وہ آتے جاتے ہوئے دوستی کی بات نہیں کر رہا، میل جول کی بات کر رہا ہوں۔ دعا سلام کرنے، ہاتھ ملائیں، خیر خیریت پوچھ لیا کریں، ہینڈ شیک کی عادت ڈالیں، السلام علیکم کہنے کی، ہمسایوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کہنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 20 منٹ کوشش کریں پورے دن میں، 24 گھنٹے میں 20 منٹ آپ ایسے نکالیں جس میں آپ مسکرائیں۔ چاہے آپ ایسے کریں اپنے اکیلے میں بھی بیٹھ کے آپ کہہ لگا سکتے ہیں، کسی کی بات پہ بھی آپ خوش ہو سکتے ہیں، کوئی لطیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مزاحیہ شاعری بھی سن سکتے ہیں، مزاحیہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ چیز آپ کے ایموشن کو، آپ کے فیس ریڈنگ، فیس مسلز کو گرو کرتی ہے، ڈپریشن کو کم کرنے کا بہترین ہے۔ چاہے آپ مصنوعی ہنسی ہنسیں، کچھ ٹائم کے بعد آپ کی عادت ہو جائے گی، اب صحیح طریقے ہنسیں گے۔ اور کوشش کریں کہ صبح کی نماز آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ صبح کی نماز پڑھیں، اس کے بعد کچھ ٹائم تسبیح، تلاوت قرآن پاک ضرور کریں۔ اس سے جو سکون دلی نصیب ہوتا ہے نا، یقین کرو دنیا میں اس کی کوئی اور قیمت نہیں، اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ صبح صبح نماز پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی سی تسبیح کریں، تلاوت کریں، یہ وہ سکون ہے جو پورا دن نصیب نہیں ہوتا۔ اور درود شریف پڑھ لیا کریں۔ دوسرا، سب سے اہم بات، جب ٹائم ملے
اپنی ماضی کی کامیاب جو آپ کے ماضی میں آپ نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کامیابیوں سے کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ آپ نے 5ویں میں کیا پوزیشن تھی آپ کی، 8ویں میں کیا پوزیشن تھی، 10ویں میں کیا پوزیشن تھی، ایف ایس سی میں کیا پوزیشن تھی، بی ایس یا بی اے میں کیا پوزیشن تھی، وہ پرانی کامیابیاں، ان کو ایک لسٹ بنائیں، جو اچھی کامیابیاں ہیں ان کی لسٹ بنائیں اور ان کو گنیں، اور ان کو ایک ایک کو یاد کر کے اپنے آپ کو شاباش دے، شاباش آپ نے بہت بڑی ہمت کی۔ اچھا، اگر آپ نے کہیں سپیچ بہت اچھی کی ہے اس کو یاد کریں، اگر کسی محفل میں آپ نے پرفارمنس بہت اچھا کیا ہے اس کو یاد کریں، اگر کسی شادی تقریب میں آپ نے جو ہے نا انتظامیہ کے فرائض بہت اعلیٰ قسم کے انجام دیے اس کو یاد کریں، اور اپنے آپ کو شاباش دیں۔ ماضی کی خوشی کی ہر لمحات کو جو ہے نا یاد کر کے خوش ہوں، پریشانی کو نہیں۔ دوسرا، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں سے توقعات کم رکھیں، جتنی آپ کے لوگوں سے توقعات کم ہوگی آپ اتنے خوشحال اور خوش رہیں گے۔ ماضی کے خوشگوار واقعات کو یاد کر کے دہرائیں اور ان سے لطف اندوز ہوں اور اپنے آپ کو شاباش دیں۔ یہ چند ٹپس تھی جو میں چاہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ان کو اپنا کر آپ ڈپریشن سے پہلے ان چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ زندگی میں ڈپریشن اور سٹریس کا شکار نہیں ہوں گے۔ جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یقین کرو وہ زندہ لاش کی مانند ہوتے ہیں، اس سے پھر بڑی مشکل کے بعد وہ نکلتے ہیں۔ تو اپنی یہ آج سے ہی عادت بنا لیں، چاہے آپ فٹ ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے ماضی کو یاد کریں اور اس میں جو اچھے کام کیے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں، ڈیلی اپنے آپ کو شاباشی دیں۔ روزانہ کے جو آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اچھا کام کیا ہے، اس کو ایک لسٹ بنا کے یاد کیا کریں اور اپنے آپ کو شاباش دیا کریں۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان کی لسٹ بنایا کریں اور مالک کا شکریہ ادا کیا کریں۔ جن دوستوں نے آپ کے ساتھ مہربانی تعاون کیا ہے، محبت کی ہے، امداد کی ہے آپ لوگ، ان کا لسٹ بنایا کریں، ان کا جو ہے نا شکریہ ادا کیا کریں، ایسے غائبانہ طور پہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر۔ اسی طرح جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ان لوگوں کو کہہ دیا کرو، جن لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے، ذلیل کیا ہے، پریشان کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں خدا کے واسطے۔ پھر ان کو دماغ میں دوبارہ نہ لایا کریں، اور صبح کے وقت تلاوت اور تسبیح، ذکر اور فکر کی عادت ڈالیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کی عادت ڈالیں۔ دوسرا، ہنس مکریا کریں، اپنا کوئی مشغلہ بنائیں جس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، چاہے آپ بزرگ ہیں یا نوجوان، اپنی کوئی مصروفیت ڈھونڈیں، ایسی مصروفیت جو پروڈکٹیو ہو، جس کا کچھ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ امید ہے کہ میری آج کی یہ کمپنی، یہ چند باتیں آپ کے لیے بہت فروٹیبل ہوں گی۔ تھینکس، ملتے ہیں نئی ملاقات۔